नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस स्मॉल वीडियो में मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो पाकिस्तान की हमारी मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके बारे में कुरान क्या कहता है। चले देखते हैं। कुरान की आयत भी दिखाता जाऊंगा, तर्जुमा भी बताता जाऊंगा और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, सिर्फ कुरान। तो लेट मी सी। अच्छा ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी आयतों को खोल के रखा हुआ है, तो हम उसको बारी बारी देखते चले जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल क्या है और कुरान का मोटिव इस मामले पे क्या है। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये डॉक्यूमेंट छोटा सा मैंने बनाया कि भाई ये जो है मेरी समझ में जहाँ तक आया है कि ये करंट सिचुएशन स्पेशली मार्च में जो डेवलपमेंट हुई है हमारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है इस वक्त क्या है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो है इमरान खान ऑफ पीटीआई। इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी इन कोएलिशन इन पार्टियों के साथ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और भी हो सकती है, लेकिन मेन जो पार्टीज हैं वो MQ, BAP एंड PMLQ, राइट। तो ये तीन पार्टियां मेजरली इमरान साहब की गवर्नमेंट में शामिल हैं। ये अपोजिशन में है PMLN, PPP, JUI एंड फ्यू अदर, राइट। और कुछ है पार्टीज जो जिसका मुझे नहीं पता, काफ़ी सारी पार्टियां। ये अपोजिशन है ना। अब जो है सूरत हाल ये है कि इमरान खान का क्लेम ये है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये इनिशिएट की गई है अमेरिका की तरफ से और यूरोपियन की तरफ से, बेसिकली अमेरिका एक्चुअली। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब अमेरिका ने डिमांड करी कि उनको अड्डे दिए जाए पाकिस्तान में ताकि वो अफगानिस्तान के ऊपर नजर रख सकें, तो उसके ऊपर जो है जो जवाब दिया था इमरान खान ने, एब्सोल्युटली नॉट, राइट। तो उस पर जो है उनको आग लग गई। और नाउ आई थिंक जैसा बाइडेन ने अभी तक तो बात ही नहीं करी इमरान खान से, तो इसका मतलब क्या है कि ही डजंट लाइक हिम, राइट। उसको पसंद ही नहीं करते तो सारी बातें हटाना चाहेंगे। दूसरी तरफ फिर अभी कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन से जो है वो एक लेटर आया कि भाई रशिया ने जो अटैक किया है यूक्रेन पे, इसके ऊपर आप जो है वो उनकी मजम्मत करें, ठीक है ना, रशिया की, कि ये उसने गलत किया है। तो अमेरिका इमरान खान ने वहां पे भी उनको जो है जवाब दिया कि भाई बात सुनो, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करूँ, मैं कोई आपका गुलाम। तो जाहिर बात है वो भी उनको बात पसंद नहीं आई होगी। तो वो सब जो है मिलकर ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है ना ये सही आदमी नहीं है हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर, तो इसको हटाया जाए। तो ये जो है अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज का मोटिव है कि इमरान इज नॉट अ गुड पर्सन फॉर देम। पाकिस्तान के लिए तो है लेकिन उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट में वो शामिल नहीं हो रहा। यही सेम इंटरेस्ट जो है अपोजिशन का है कि वो भाई ये कहाँ आके बैठ गया, इसकी वजह से तो हमारी शामत आएगी, क्योंकि एहतसाब जो हो रहा है और जो केसेस बने हैं, नवाज शरीफ मुजरिम करार दिया जा चुका है, वो भाग के जाके लंदन में बैठे हैं, शहबाज शरीफ और उनके बेटे पे केसेस चल रहे हैं, जरदारी का तो क्या कहना। सो ये सब जो है ये क्या है तमाशा, ये सब मुजरिमों का टोला है बेसिकली। अब उस पर जब केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर, अभी कुछ पे तो जैसा नवाज शरीफ पे तो मुजरिम करार दिया जा चुका है वो, राइट, और कुछ पे केसेस अभी ओपन है जिनके ऊपर जमानतें हो जाती हैं और उनका कुछ हिसाब किताब होता ही नहीं। क्यों? ये भी एक सवाल है ना पूछने का, क्यों डिले हो रहा है। बहरहाल ताकत है पैसे की और क्या कह सकते हैं। तो इनका भी ये है कि भाई अगर किसी तरह इमरान को हटा दिया जाए और हम इक़्तिदार में आ जाएं तो सारी बात है, सारे केसेस खत्म। जब चोर ही SHO बन जाएगा तो अब चोर को कौन पकड़ेगा, आई समझ में। तो ये कहानी जो है ये चाह रहे थे, इनका इंटरेस्ट और अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है वो सेम है। तो अब क्या हुआ कि अमेरिकन ने जो है इनके साथ कांटेक्ट करके ये जो एलिगेशन है ये इमरान साहब ने लगाया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि अमेरिकन और अपोजिशन पार्टी ने गेट टुगेदर हो के इस
تحریک عدم اعتماد کو شروع کیا ہے، انہوں نے فنڈنگ کی ہے امریکہ نے، اور یہاں سے یہ انہوں نے شروع. اب نہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ووٹس جو ہیں وہ ان کے کم ہو رہے تھے، تو کہا یہ گیا کہ اوکے، امریکہ نے کہا ٹھیک ہے ہم پیسہ لگاتے ہیں، آپ کام کریں اور ووٹس کو خریدیں. یہ عمران صاحب کی الیگیشن ہے اپوزیشن کے اوپر کہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کری ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اور یہ جو پارٹیز ہیں ان کو خریدا ہے، ووٹ ان کے توڑے ہیں، ٹھیک ہے، پیسہ دے کے. جو کہ جس طریقے سے بھی آپ اس کو دیکھنا ہے، لیکن اسلامی طریقے سے ایز اے مسلمان، ایز اے مسلم کنٹری جہاں پہ اسلام کا قانون ہونا چاہیے، اس کے حساب سے یہ رشوت ہے اور یہ حرام ہے اور یہ غلط ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ تحریک عدم اعتماد آئی اس وجہ سے ہے، لہٰذا یہ کمپلیٹلی غلط ہے. تو بہرحال وہ کیس چلا گیا کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے بھی اپوزیشن کے حق میں فیصلہ دے دیا بغیر کچھ سوچے سمجھے. تو اب یہ سچویشن ہے، اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن کیا قرآن میں اس کے بارے میں کچھ ہے کہ جب ایسی کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو ساری بات رمضان کا مہینہ ہے تو میں تھوڑا سا قرآن پڑھا ہوا ہے پہلے سے، تو ذہن میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ لکھا ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہے. تو لیٹ می شو یو کہ بھائی یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ ٹھیک ہے، پہلی آیت میں بتانا چاہوں گا کہ امانت کیا ہے. ٹھیک ہے، واٹ از دی امانہ، قرآن میں امانت کسے کہتے ہیں. تو یہ ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 58. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. کیا مطلب؟ انگلش میں یہ لکھا ہوا ہے، پڑھ لیں جن کو پڑھنا ہے انگلش میں. اردو میں چونکہ ویڈیو اردو میں بنا رہا ہوں اس لیے شاید انگلش میں بھی بعد میں بناؤں، مگر ابھی اردو میں بنا رہا ہوں تاکہ ہمارے پاکستانی عوام اس کو سمجھ سکے. تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ یا واپس کرو. اب یہ جو ووٹ ہوتا ہے نا، ایم این ایس کا جو ووٹ ہے، یہ امانت ہے جو کہ پارٹی کی. تو یہ پارٹی آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، آپ کسی اور کے حق میں. ایک پارٹی کی طرف سے آپ کو ووٹ ملا ہے تو آپ جا کے دوسری پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ امانت میں خیانت ہوگی. تو یہی کہا گیا ہے یہاں پہ کہ امانت ان کو پہنچاؤ جن کی ہے، جن کی طرف سے آپ کو ملی ہے. امانت کا مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ، کوئی چیز نہیں، ٹرسٹ. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز آپ کو ٹرسٹ کر کے دی جائے. تو پی ٹی آئی کی طرف سے اگر انہیں اس کو ووٹ ملا تو یہ پی ٹی آئی کی امانت ہے ان کے پاس، اور ان کو وہ بیچ نہیں سکتے، اللہ کا حکم ہے. اور آگے جو بات آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ججز کے لیے، غور سے سن لیں. اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو. ٹھیک ہے، یہاں پہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. یہ یعنی اگر اس میں آپ نے پیسہ لے کے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی طرفداری کرنے کے لیے کسی بھی اور ریزن سے انصاف کے علاوہ اگر کیا تو یو آر ان بگ ٹربل. جو آگے آئے گا، آگے اور آگے دکھاؤں گا کہ اس عدل کے انصاف کے بارے میں کیا وعید ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ جو بات آئی ہے تو یہ ہے کہ آپ امانتیں جو ہے یہ ایم این ایس کے لیے ہے کہ بھائی امانتیں آپ اس طرح نہیں بیچ سکتے، ورنہ کیا ہوگا ابھی آتا ہے، آگے آئے گا. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. تھوڑی سی ایک اور آیت دکھانا چاہتا ہوں کہ مومن کی سورہ مومن کے اندر جو ہے بہت ساری یہ جو ہے فار ایگزامپل یہاں سے شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المومنون. یہ مومن ہی جو ہے وہ فلاح پائیں گے یا پاتے ہیں. کون ہے وہ؟ کہ یہ جو ہے نماز میں خشوع کرتے ہیں. پھر یہاں پہ ہے کہ جو بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں، ٹائم ویسٹنگ حرکتوں سے، رائٹ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ کئی ہیں، اور انہی میں آگے آتا ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون. وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی، امانتیں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کی کا پاس رکھتے ہیں. جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے مومن کی نشانی ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ مومن نہیں ہے. قرآن بائی دی وے مسلمان کو مومن کہتا ہے. مومن اور مسلمان تو ان میں تھوڑا سا فرق ہے جو کہ آپ سورہ حجرات میں دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جو مسلمان ہوتا ہے، مسلم، وہ ہوتا ہے کہ جو صرف کلمہ پڑھ کے کنڈر گارڈن میں جیسے بچہ ایڈمیشن لیتا ہے، ابھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، ڈاکٹر تو نہیں بن گیا نا وہ،
جب ایمان پورا آتا ہے تو وہ ڈاکٹر بنتا ہے. تو اس کے لیے 16 18 سال 20 سال کی اسٹڈی کر کے پھر ڈاکٹر بنتا ہے نا. تو اسی طرح ایمان کے لیے بھی سالوں درکار ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. تو کلمہ پڑھنے سے خالی آدمی مومن نہیں ہوتا. تو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں تو جا کے پھر مومن کا آپ کو ٹائٹل ملے گا. تو مومن کی ایک نشانی کیا ہے؟ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایم این ایس کا جو ووٹ ہے یہ پارٹی کی امانت ہے. ان کو وہ بیچ نہیں سکتے. اگر جو وہ بیچ رہے ہیں اور انہوں نے بیچا ہے پیسے لے کے تو جو کہ ایلیگیشن ہے عمران خان کا, اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو ان کو کوئی بری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اگر کیا ہے تو بہت خطرناک بات کری ہے. آگے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب پوری موجودہ صورتحال کیا ہے. یہ بھی جو ہے سورہ نساء کی یہ آیات ہیں, یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہیں. بہت سی اور دوسری ہیں ادھر ادھر, لیکن ایک پیراگراف میں جو ساری آیات آئی ہیں تو وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ آیات 136 سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ اور رسول پہ. اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, تو پھر ایمان ہوگا ہی نا. مگر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں ایمان لاؤ؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے میں ایمان نہیں ہے. اللہ میں کیوں کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ مسلمانوں کو جو کلمہ گو ہے, رائٹ, جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں, تو ان کو بھی قرآن جو ایڈریس کرتا ہے وہ ایمان والوں کے حساب سے کرتا ہے کہ اے یا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے مسلمان نہیں, اے ایمان والو. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ہم منہ سے کہہ رہے ہیں, دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں, تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ, رسول کے اوپر جو کتاب بھی اتاری میں نے قرآن, اس پہ بھی ایمان لاؤ. اب کتاب پہ ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بولے ہاں میں ایمان لایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ کیا ہوا؟ نہیں, ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر بات اور اس کے ہر حکم پہ آپ عمل کریں گے. یہ ہے ایمان لانے کا مطلب. والکتاب الذی انزل من قبل, جو پہلے کی بھی کتاب ہے, توراۃ, زبور, انجیل اور دوسری, سب پہ ایمان. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر جو کسی نے, ہم میں سے کسی نے بھی کفر کیا ان چیزوں کا, ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں مانا, تو پھر سب کا ہی کفر ہو گیا ہے نا. تو وہ کیا ہوا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. تو اتنی بات کو ذہن میں رکھیں کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, ہم مومن نہیں ہو سکتے, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اب آگے چل دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال ہمارے کیسے فٹ بیٹھتی ہے. آگے کی نیکسٹ آیا کیا ہے؟ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم السبیل. انڈیڈ کہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں ایمان لائے لیکن حرکتیں پھر کفر والی ہے, پھر ایمان بات کریں گے تو وہی کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, مگر حرکتیں وہی پھر کفر والی. اور پھر کفر میں اتنے بڑھ جاتے ہیں, یعنی اتنی الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ میں ایسے لوگوں کو جو بار بار یہ ڈرامہ کرتے رہتے ہیں اور کبھی سیدھے راستے آتے ہی نہیں, تو میں کبھی ان کو معاف نہیں کروں گا اور نہ سیدھا راستہ دکھاؤں گا. آگے اگلی ایسے لوگوں کو اللہ نے ایک نام دیا ہے, اور وہ ہے منافقین. تو اللہ نے کہہ دیا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیم. تو ایسے منافقین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ عذاب علیم ملنے والا ہے ان کو, اگر وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئے. آگے کی آیت کیا ہے؟ منافقین کو تھوڑا سا اللہ نے ڈیفائن کیا اگلی آیت میں کہ منافقین کون ہوتے ہیں. مسلمانوں میں جو منافقین ہوتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور کافروں سے مدد مانگتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کے, یا مومنوں کے خلاف, اپنے ہی مومن بھائیوں کے خلاف. تو اور کیوں اللہ یہاں پہ ایک سوال کر رہا ہے, ایبتغون عندهم العزت, کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جا کے یا ان سے دوستی کر کے ان سے مدد لے کے ان کی عزت بڑھ جائے گی, یعنی منافقوں کی. فإن العزت للہ جميعا, تو عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ذل من تشاء, تو عز من تشاء, ذل من تشاء بیدک الخیر. عزت دینے والا, ذلیل کرنے والا تو اللہ ہے.
کافروں سے یا امریکن سے دوستی کرنے سے یا یورپین کنٹری سے دوستی کر لی اور ان سے مدد مانگ لی تو اس سے کوئی آپ بڑے نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے, میں امریکہ میں 40 سال سے رہ رہا ہوں, میں مجھ سے زیادہ کوئی ان کو بہتر نہیں جانتا ہوگا. میں نے سارا دور دیکھا ہے یہاں پہ, 40 سال بہت ہوتے ہیں. anyway, تو اب پھر اگلی آیت کیا ہے؟ اب یہ ایک اور اس میں تھوڑی سی وعید ہے کہ آپ تعلق رکھیں, آپ بات کریں, آپ دوستی کریں. حضور نے بھی جب مدینہ گئے تھے تو یہودیوں سے کانٹیکٹ کیا تھا نا, یا لیکن اس کی شرائط ہے کیا؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور ہم نے نازل کر دیا تھا کتاب میں پہلے کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزئ بها, یعنی جب تم یہ سنو ایسے لوگوں کے منہ سے کہ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا. تو یہ جو ہے امریکن ان کی نظر میں یا یورپین کی نظر میں آج مسلمان کون ہیں؟ سب سے بڑے ٹیررسٹ. اور یہ فرانس میں اور دوسری یورپین کنٹری میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کیسے مذاق اڑاتے ہیں, کارٹون بناتے ہیں, قرآن کو جلاتے ہیں, کیا کیا نہیں کرتے. یہ ہم لوگ پھر کیسے, جب اللہ نے بھی منع کیا ہے کہ ان اذا سمعتم, جب سنو ایسے لوگوں سے کہ جو مذاق اڑاتے ہیں ہمارے دین کا, تمہارے دین کا, اور کفر کرتے ہیں اور اس کو غلط خراب سمجھتے ہیں اور بری باتیں کہتے ہیں ان کے بارے میں, ہمارے دین کے بارے میں, تو اللہ کہتا ہے کہ فلا تقعدوا معهم, مت بیٹھو ان کے ساتھ یا مت تعلق رکھو کسی قسم کا ان کے ساتھ. ایسے لوگ جب تک اس چکر میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے آپ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتے. حتی انٹل, یہاں تک کہ کیا, یقولوا فی حدیث غیری, یہاں تک کہ وہ کسی کوئی اور بات کرے. کوئی اور بات سے مطلب یہ ہے کہ مثال اس کی بڑی کلیئر مثال اس وقت موجود ہے پاکستان کے اندر, چائنا. اب چائنا پاکستان آتا ہے اور وہ کہتا ہے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی یہاں پہ کچھ چلو بزنس کی بات کر لیتا ہے, مجھے یہ راستہ چاہیے, میں پیسہ لگاتا ہوں تو مجھے زمین دو, یہاں پہ پورٹ بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں, سی پیک کا پورا کانٹریکٹ ہے, سب کچھ ہے. چائنا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آور انٹیریور میٹرس, رائٹ. ہمارے معاملات سے یا ہمارے دین سے کہ کون سا دین چلتا ہے تمہارے ملک میں اور لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں, وہ چائنا کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا ہے بھائی سیدھا سیدھا کام کی بات کرو, پیسے بنانے کی یا ترقی کرنے کی, ٹھیک ہے میں پیسہ لگاتا ہوں, ختم. تو یہ جب اس ٹائپ کے دوسرے لوگ اگر بات کرتے ہیں کہ نان مسلم ہے تو آپ ان کے ساتھ لینا دینا یا بزنس کر سکتے ہیں, رائٹ. لیکن اگر جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ کو برا سمجھتے ہیں, آپ کو ٹیررسٹ کا لقب دیتے ہیں, تو اگر آپ ان سے دوستی کریں گے تو پھر انکم اذا مثلہم, تو پھر آپ بھی ان کے جیسے ہی ہوں گے, یعنی آپ کافر ہو گئے اور آپ اسلام سے باہر ہوگا. ٹھیک ہے, کیا ہے پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, تو اللہ جمع کرے گا ایسے منافقوں کو اور ان کافروں کو بھی کہ جو مسلمان کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور ان سے مدد لیتے ہیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے اگینسٹ میں, تو ان سب کو جمع کرے گا جہنم کے اندر, رائٹ. اب یہ جو پارٹیز ہیں, 2-4 پارٹیز ہم نے دیکھی کہ بھئی یہ ایک ہے ایم کیو ایم اور ایک بی اے پی. اب اس کے بارے میں کچھ آیات آ رہی ہیں, ذرا غور سے دیکھیں. آبویسلی اس کے بارے میں نہیں ہے مگر فٹ بیٹھتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسے لوگ, ایسے حالات اور ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے رہے, تو اللہ نے ایسی آیات اتاری ہے کہ جو ہر زمانے میں وہ فٹ بیٹھے اور کام آئے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیے آپ کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں, یعنی الذین یتربصون بکم, کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. وہ کس بات کا انتظار, یہاں اردو پڑھ لیتے ہیں ترجمہ, یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں. کون لوگ؟ یہ اتحادی جو ہے نا, انہوں نے کیا کیا, یہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, منافق ہیں یہ, اور انتظار کر رہے ہیں کس بات کا, فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, اگر جو آپ کو فتح مل گئی اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے نا, اگر تمہیں اللہ فتح دے, قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ, فوراً آگے کہنے کے لیے یار ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا, ہمیں بھی شامل کرو بھائی, مال غنیمت کے اندر حکومت بنانے میں ہمیں بھی شامل کرو, ہم تو تمہارے ساتھ تھے, ایم کیو ایم بی اے پی. لیکن وہ جب کریں گے جب فتح پی ٹی آئی کو ملے. ٹھیک ہے نا, میں یہاں پہ کچھ کسی کو غلط ہو صحیح نہیں, میں صرف
قرآن کی آیات کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں موجودہ حالات سے. انہوں نے کیا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں گے. لیکن آگے کیا ہے, وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کافروں کا پلڑا یا دوسرے لوگوں کا کافروں سے جب ملے ہوئے ہیں ان کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے, قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ, کیا ہم جو ہے تم پر فتح پانے والے نہیں تھے, قریب تھے کہ ہم تم پہ قابو پا لیں, اور وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم نے تمہیں مدد نہیں کری مومنوں کے خلاف, مومنوں سے تمہیں نہیں بچایا, یہاں پہ لکھا ہو. اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے, اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا نہیں تھا. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. تو اللہ کہہ رہا ہے میں فیصلہ کر دوں گا تم لوگوں کے بیچ میں یوم القیامہ, تم نے کیا حرکتیں کی تھی, اور کافروں کو کسی طرح بھی فتح نہیں ملے گی مومنوں کے اوپر. اب یہ جو تھی نا کہ انتظار میں بیٹھے تھے, اور تو انہوں نے کیا کیا, یہ دو پارٹیاں ووٹنگ کے دن سے کچھ دن پہلے تک تو عمران کے ساتھ تھے, اور جب انہوں نے جب دیکھا کہ یار ان کے نمبرز جو ہے ووٹوں کے پورے ہو رہے ہیں اپوزیشن کے, تو ایم کیو ایم اینڈ بی اے پی دونوں جا کے اپوزیشن کے ساتھ مل گئے. یہ کیا نا, انہی لوگوں کے بارے میں بات ہوئی. پھر آگے جا کے دوسری پارٹی کے بارے میں بھی اب بات ہو, لیکن اس سے پہلے ایک آیت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ نے پھر ڈیفائن کیا, یہ کون لوگ ہیں یہ جو ایسا کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ, یہ منافق لوگ جو ہے جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے پارٹیاں بدل لیتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں, سچائی کے لیے نہیں, حق کے لیے نہیں, صرف ذاتی, ملک کے لیے بھی نہیں, صرف ذاتی فائدہ. عہدہ مل رہا ہے, مال مل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ ان کو منافق کہتا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ, یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے, وہو خادعہم, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ایکچولی میں ان کو خود دھوکہ ہو رہا ہے, وہ بعد میں ان کو پتہ چل جائے گا. اور ان کی حالت کیا ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ, اور جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں ایسے لوگ تو بہت ہی سستی سے, صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ سے ڈرتے نہیں مگر بہت ہی تھوڑا سا, ہے نا. اب اس کے بارے میں پھر اب جو نیکسٹ آیت آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ایک اور جو تھرڈ پارٹی رہ گئی تھی اس کے بارے میں. یہ پی ایم ایل کیو, انہوں نے کیا کیا, دو بھائی ہیں, چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت, ان کے دونوں بیٹے بھی ہیں, دونوں کے ایک رائٹ. تو کچھ دن پہلے, ووٹنگ سے کچھ دن پہلے, چودھری پرویز الہی اپنے بیٹے کے ساتھ عمران کے ساتھ جا کے مل گئے, اور ووٹنگ کے دن جو ہے بڑے بھائی صاحب چودھری شجاعت اپنے بیٹے کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ جا کے مل گئے, آدھے ادھر آدھے ادھر. اب اس کو ان آیت کو ذرا غور سے دیکھیں کیا کہہ رہی ہے. مذبذبین بین ذالک, اردو میں پڑھ لیتے ہیں, وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں, لا الہ الا ولا الہ الا, نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جو بھٹک گیا تو پھر اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے اس کے, ہے نا, تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا. تو یہ حالت ہے. اب ان کو جو ہے, یہ تو اللہ نے کہا کہ یہ سب حرکتیں جو ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں, جب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے ہم آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے ایک گند شروع ہوئی ہے, الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, رائٹ. جب یہ کرتے ہیں تو پھر سارا لفڑا بازی شروع ہو جاتی ہے. اسی کو اب اللہ حکم کے طور پہ منع کر رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اب یہاں پہ حکم آ گیا کہ تم یہ کرتے ہو مگر اب جو ہے تم بند کرو اس کو کرنا. اب کافروں کو, نان مسلموں کو دوست مت بناؤ, اور نہ ہی ان سے مدد حاصل کرو. ظاہری بات ہے, مدد تو دوست یا مدد بات وہ ایک ہی ہوگی. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, یہاں اردو میں پڑھ لیتے ہیں, اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ.
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ کیا مطلب حجت؟ کہ تم جہنمی ہو گئے، کہانی ختم، جاؤ جہنم، ہے نا؟ اب پھر جب اگر ایسا کریں گے یہ ہو جائے گا، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایسے منافقوں کا انجام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، ایسے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پڑے ہوں گے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ تو یہ پوری آیات جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی موجودہ صورتحال کو ڈیفائن کر رہی ہیں کہ کچھ لوگ یہ ہیں، کچھ لوگ یہ ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ سب منافقت میں ہیں، کیونکہ یہ حق کے لیے نہیں پارٹیاں بدل رہے ہیں، یہ ووٹ اپنا بیچ رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اب ان کو اللہ ہدایت دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ غفور الرحیم، اب بھی سدھر جاؤ، وقت ہے، آ جاؤ واپس، توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا۔ وہ اب نیکسٹ آیت میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو منافق ہیں، جو یہ ساری روش پہ چلیں گے تو وہ منافق ہیں، اور ان کو ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، سوائے ان کے کہ جو کیا کریں گے؟ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہ للہ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو یہ سب کرنے کے بعد بھی توبہ کرتے ہیں، پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں۔ باقی بائی دا وے توبہ میں اور مغفرت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں توبہ کرنا یہ معافی نہیں، وہ نہیں ہے، توبہ ایک الگ چیز ہے، استغفار ایک الگ چیز ہے، وہ بعد میں کبھی سمجھا۔ تو توبہ واصلحوا واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پہ چلو بھائی، قرآن پہ عمل کرو، قرآن ہے ہر وقت، جس کو دیکھو آئین آئین، اب آئین کدھر سے آ گیا؟ کیا چیز ہے آئین؟ آپ نے خود جو بیٹھ کے لکھ دیا، شراب کو حلال کر دیا کہ یہ آئین میں شراب حلال ہو گئی، تو وہ بس حلال ہو جائے گی؟ اللہ کا اور رسول کا قانون اور قرآن میں جو لکھا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آئین بڑا ہو گیا آج ہمارے لیے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ 3 جگہ یہ آیت آتی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے دین اور رسولوں کو بھیجا اس لیے کہ میرے دین کو قائم کرو دنیا پہ، پوری دنیا پہ میرے دین کو قائم کرو۔ یہاں جو ملک دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ بنایا، وہیں پہ نہیں قائم ہو کے دے رہا۔ سعودی عرب وغیرہ میں تو اللہ حافظ ہے، آپ کو وہاں کا تو حال پتہ ہی کیا کتنا دین چل رہا ہوں۔ تو پاکستان تو ہم نے بنایا تھا اسلام کے نام پہ، تو یہاں پہ تو ہم کو کرنا چاہیے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ بک رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، امانتیں بک رہی ہیں۔ اگر جو ہو رہی ہیں تو بہت برا ہو رہا ہے، اگر جو نہیں ہو رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہر آدمی خوش ہے بھائی، جو ہو رہا ہونے۔ اسی طرح ججوں کے بارے میں جج میں وہ بھی، چلو وہ آیتیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو جو ہے کیا ہے، کیا آیت ہے، یہ آخر میں جو آ گیا ہے وہ یہاں پہ اس آیت کو پورا کر لیتا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، جو لوگ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، یعنی قرآن پہ آ جائیں گے، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، تو بھائی سیاست کرو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں ایک آیت ہے نا قرآن میں کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے۔ یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا شعار، ایسا ہونا چاہیے ایک مسلمان، اس کی سوچ کہ جو کام بھی کر، کھانا بھی کھاؤ تو اللہ کے لیے، بیوی بچوں کو کچھ دلاؤ تو بھی اللہ کے لیے، دیکھو اللہ نے کیا بولا ہے، کیسے کرنا، ویسے کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، یہ نہیں ہے جو دل چاہے اپنا مغرب کے اس پہ چلتے۔ تو آگے کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فَأُولَٰئِکَ، تو یہ لوگ جو ایسا کر لیں گے، مع المومنین، تو یہ لوگ ہوں گے مومنین کے ساتھ، یعنی اب یہ مومن ہے، اب منافق نہیں رہے، اب مومن ہے۔ تو بھائی جنہوں نے بھی جو کچھ بھی ہارس ٹریڈنگ وغیرہ، فلور کراسنگ جو کچھ بھی کی ہے، پیسہ لیا، رشوت لی ہے، سورہ بقرہ میں جا کے دیکھ لو رشوت کی کتنی بڑی وعید ہے۔ آپ رشوت لے کے، پیسہ لے کے کوئی چیز ناجائز طور پہ بیچ دیتے ہیں یا خریدتے ہیں، وہ رشوت ہے بھائی، اور بہت سخت سزا ہے اس کی، بہت سخت سزا ہے۔ مت خریدو آگ اس تھوڑے سے پیسہ کے لیے۔ گناہ سب نے کیے، میں نے بھی بہت کیے، لیکن توبہ بہت ضروری ہے مرنے سے پہلے،
ایک اور آیت میں دکھاؤں گا کہ کس کی توبہ قبول ہوتی ہے اس کی کس کی نہیں ہوتی، وہ بھی آئے گی ابھی. تو یہ بات آ گئی یہاں پہ. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ مومنوں کو بہت جلد اجر عظیم دینے والا ہے. تو کامیابی تو مومنوں کی ہوگی جو صحیح معنی میں حق پر چل رہے. اب اگر اپوزیشن والے حق پہ ہیں اور عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں تو عمران خان کا ایک کام سے ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ہو کے رہے گا، اور اپوزیشن والے جیت جائیں گے، ان کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. اگر ایم این ایس نے ووٹ نہیں بیچے ہیں اور وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، بس whatever اپنی مرضی، ٹھیک ہے، نو پرابلم. لیکن آپ قرآن میں دیکھیں گے وہ ایک آیت ہے کہ تم خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو. یعنی آپ خود دیکھ لیں، آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جھوٹ بول رہے ہیں تو بھائی عذاب خبر آپ کو ملے گا، کسی اور کو نہیں، ہے نا. میں نے جھوٹ بولا تو مجھے ملے گا، میرا جو ہے وزن کوئی اور نہیں اٹھائے گا. قرآن کی آیت ہے نا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں اٹھائے گا کوئی اور میرے گناہوں کا بوجھ، مجھے اٹھانا ہوگا، سب کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا. تو آج غلطی کرو گے، آج جھوٹ بول کر اور رشوت لے کر دنیا کا تھوڑا سا فائدہ کوئی بھی اگر اٹھائے گا تو اس کا حساب اسی کو دینا ہے. اب یہاں پہ جو ہے بڑی بہت ہی یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں تو رونا ہی آ جاتا ہے. تو میں سنا دیتا ہوں ویسے. آپ نیکسٹ آیا کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ پہ صحیح معنی میں ایمان لاؤ گے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے بھائی کہ وہ تمہیں عذاب دیتا پھر ہے؟ کیوں دے گا اللہ عذاب؟ وہ تو کہہ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ تو بہت اپریشیٹ کرنے والا ہے، جاننے والا ہے ہر چیز کا، کہ آپ اگر شکر ادا کریں گے اس تک ضرور پہنچ جائے گا، اور وہ اپریشیٹ کرے گا آپ کا شکر، آپ کو اور دے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ شکر کریں گے اللہ اور دے گا. لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفر کرو گے، یعنی شکر نہ کرنا کفر کے برابر ہے. آپ کی نعمتیں ہیں مگر آپ منہ پھیلائے بیٹھے ہیں، یار یہ نہیں ہے وہ نہیں. ابے جو ہے اس پہ تو خوش ہو جاؤ، اس کا تو شکر ادا کرو، اللہ اور دے گا اگر آپ شکر ادا کریں. جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، کھانے کو تھوڑا سا ہے، گاڑی اچھی نہیں ہے مگر دونوں ہاتھ اور پاؤں سے کام کر رہے ہیں نا بھائی، شکر ادا کرو، شکر ادا کرنا سیکھو. تو یہ بات ہو گئی. اب تھوڑا سا اور میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، برا تو لگے گا جج صاحبان کو مگر قرآن کی آیت ہے بھائی، کیا کریں، مجبوری ہے نا. تو ججوں کے لیے جو ہے وہ سورہ مائدہ میں کچھ آیات ہیں کہ جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے فیصلہ کرنے کے، لوگوں کے بیچ میں معاملات میں فیصلہ کرنا. تو ہمارے پاس کون ہے آج کل؟ جج کہتے ہیں نا ہم ان کو، جج ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ 3 آیتیں آگے پیچھے آ رہی ہیں ساتھ، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں یہاں سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان انزلنا التوراۃ فیہ ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہیدا. ٹھیک ہے. اب یہ تو لمبی ہو جائے گی لیکن اب خاص فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اللہ یہ کہہ رہا ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو بیچ کر تھوڑا سا دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. اور یہ آیت ہے اصل جو میں دکھانا چاہتا ہوں. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو بھی اللہ کے اتاری ہوئی احکامات کے ساتھ فیصلہ نہیں کرے گا، یعنی قرآن کو چھوڑ کے آئین سے ہم فیصلے کر رہے ہیں جو خود کے بنائے ہوئے ہیں. قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ نے آئین اتارا، یا انزل اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن کو. تو اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے اتارا ہے اس کے حساب سے فیصلے کرو، اور جو نہیں کرے گا وہ کون ہوگا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اب اگر اس کے بعد بھی جج صاحبان اطمینان سے بیٹھے ہیں فیصلہ کر کے تو ان کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا. تو اگر انہوں نے وہ سمجھتے ہیں، ان کے دل میں اطمینان ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے اور اللہ رسول کے اور قرآن کے حساب سے کیا ہے، تو بڑے آرام سے سمجھ جاتے ہیں.
نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں تو صرف قرآن کے یہ تو ہدایت کی باتیں ہیں لوگوں کو جن سے کو بھی فائدہ پہنچ جائے. لیکن اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلے میں کسی اور چیز کو انوالو کیا ہے عدل کے علاوہ، پیسہ انوالو ہے یا کسی کو خوش کرنا انوالو ہے یا کسی کو جو بھی ہے، اگر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کیا ہے، لیکن اگر ہے تو یہ وعید سن لیں، وہ پھر مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ سمپلی ڈائریکٹلی آؤٹ رائٹ جو ہے وہ اللہ از کلیمنگ دیٹ they are these people وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے قرآن کے حساب سے حکم نہیں جاری کرتے یا فیصلے نہیں کرتے لوگوں کے بیچ میں، وہ کافر ہے. بات ختم. پھر یہی آیت اور نیچے آتی ہے ایک دفعہ اور، اب میں پوری آیت نہیں پڑھتا جلدی سے، اینڈ میں پھر یہاں پہ آ گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ظالمون قرآن میں ظالم کو مطلب گناہ گار کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بھی اللہ کے اتاری ہوئے قرآن کے حساب سے حکم نہیں کرتا یا لوگوں میں فیصلہ نہیں کرتا یا عدل نہیں کرتا، وہ ظالم ہے، گناہ گار ہے. یہ اپنے دماغ میں بٹھا لو اچھی طریقے سے. اور تیسری آیت اس کے فوراً بعد، اس کے اینڈ میں بھی وہی آ رہا ہے. نہیں تیسری نہیں ہے، چوتھی، ٹھیک ہے نا. تیسری پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. تو اس میں مطلب سچویشنز متعلق نہیں ہے بات کوئی، پڑھ لیں ترجمہ. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی توراہ کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمایا جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب توراہ کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسال لوگوں کے لیے. anyway, پھر آتی ہے چوتھی آیت، اس میں بھی وہی بات آ گئی وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فاسق باتیں میں یہاں ترجمے میں کیا لکھا خود پڑھ لیں، میں بولوں گا نہیں. چلو میں پڑھ ہی دیتا ہوں، میں نے تھوڑی ترجمہ لکھا بھائی، جس نے لکھا صحیح انٹرنیشنل یہ ہے. انگلش میں ترجمہ میں نے یہ ساری آیتیں جو ہے ان کو کنفرم کیا ہے ابن کثیر کی تفسیر سے اور تفہیم القرآن ابو العلا مودودی کی جو تفسیر ہے اس سے. تو سب میں یہ ایک ہی مطلب ہے. اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی نہ حکم کریں وہ کون ہے؟ بدکار فاسق لوگ ہیں. یہ تین ہے. ظاہری بات ہے انجیل کے بعد کیا اترا ہے؟ قرآن. تو اب یہی چیز قرآن کے لیے فٹ ہے کہ جو بھی قرآن کے حساب سے فیصلے نہیں کرے گا وہ فاسق ہے، بدکار ہے، ظالم ہے، کافر ہے. تو جج صاحبان کو بہت سوچنا پڑے گا فیصلہ کرنے سے پہلے، اگر جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو. اف ناٹ تو پھر کوئی بات نہیں، اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو. اف ناٹ تو کوئی بات نہیں، جو دل چاہے کریں، سب کر رہے ہیں، رائٹ. ایک آدمی جب جو ہے وہ مانتا ہی نہیں بات کو تو پھر اس کو تو پھر کوئی ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے، جو بھی کرنا ہے کرے بھائی، نو پرابلم. تو یہ جو ہے باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں، اور ہر آدمی اپنے ہی گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، اور کسی وقت بھی کوئی بھی مر سکتا ہے، قبر میں جا سکتا ہے، اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. آج 7واں یا 8واں روزہ ہے یہاں پر میامی میں، اور رمضان سے 3 دن پہلے ہماری مسجد ایک لڑکا ہوتا تھا 21 سال کا، اور رمضان شروع ہونے کی تیاریاں جو مسجد میں جو ایونٹس ہوتے تھے اس کی تیاری میں مسجد گیا ہوا تھا. وہاں سے وہ گھر کی طرف چلا بائک کے اوپر، اور پھر اس کی لاش ملی گھر والوں کو. 3 دن پہلے رمضان سے ہم نے جا کے اس کو دفنایا، اور ہٹا کٹ 21 سال کا باڈی بلڈر بندہ ہے. یاد رکھو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اور آخر میں جو ایک میں آیت دکھانا چاہتا ہوں وہ بہت ہی خطرناک ہے بائی دا وے، تو دیکھ لیتے ہیں اس کو جلدی سے کہ کیا ہے وہ. یار سامنے سے ہٹ جاؤ بھائی. یہ جو ہے توبہ کے بارے میں، تو یہاں تو آیا تھا نا کہ توبہ کر لیں، جو لوگ توبہ کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے، وہ بچ جائیں گے. اب توبہ کے بارے میں بھی سننے کہ کتنی مطلب کیا اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، ٹھیک ہے نا.
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے اپنے اوپر توبہ کو واجب کر لیا۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ معافی مانگ رہا ہم سے؟ نعوذ باللہ نہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کے کسی کی طرف واپس جانا ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی معافی مانگنا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آدمی کو گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور پھر توبہ کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ سے آپ بولیں کہ یا اللہ میں نے میرے سے جو گناہ ہو چکے ہیں اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور جو وہ ہے اور آئندہ کے لیے وہ توبہ کرے، یعنی پلٹ کے آئے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تھا ایک آدمی تو پہلے جو نماز اتنی نہیں پڑھی اس کی معافی مانگے گناہ کی، اور پھر توبہ مطلب کہ اللہ سے وعدہ کرے کہ اب میں آج سے ابھی اسی وقت سے ساری نمازیں وقت پہ پڑھنا شروع کروں گا، زکوٰۃ دینا شروع کروں گا، جو بھی احکامات ہیں قرآن میں سب پہ عمل کرنا شروع کروں گا۔ یہ ہے توبہ پلٹ کے وقت۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو توبہ، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے توبہ اپنے اوپر، یعنی اللہ پلٹ کے آئے گا آپ کی طرف۔ کن لوگوں کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو لوگ کوئی عمل، گناہ کا عمل کرتے ہیں بجہالت کا مطلب ہے کہ نا علمی میں، غلطی سے۔ مطلب جاہل کا مطلب یہ کہ گالی نہیں ہے، یہ جو ہم لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو لوگ برا مان جاتے ہیں نا کہ اب وہ جاہل بولے، یار مجھے جاہل بول دیا۔ تو جاہل کا مطلب ہوتا ہے کہ not having enough knowledge about anything, right? unknowingly آپ کو ایکٹ کر جاتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابے یہ تو گناہ ہو گیا میرے ہاتھ سے، ہے نا؟ تو پھر جو ہے یہ ثم یتوبون من قریب، تو بہت ہی قریب کے وقت، یعنی کوئکلی، جیسے پتہ چلا فوراً آپ سے کوئی غلطی ہو گئی آج، کل آپ کو پتہ چلا کہ یار یہ تو میں نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے، کام تو اچھا نہیں کیا، یہ تو گناہ ہے، یہ تو منع ہے قرآن میں، تو آپ فوراً توبہ کریں گے، یعنی اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، میں آج کے بعد بالکل یہ نہیں کروں گا، کسی قیمت پہ بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک آدمی کو پتہ نہیں، لڑکے کو، کہ بھئی شراب پینا، اس نے شراب پی، بو آئے گئی، ماں باپ کو بولے یار یہ تو حرام ہے قرآن میں لکھا، لو مجھے تو پتہ نہیں تھا ڈیڈی، سوری، اللہ سے معافی مانگے، بھائی اللہ میاں میں نے شراب پی لی، غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتہ تھا، آج کے بعد میں نہیں کروں گا۔ That's what it is۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ پھر ان کی طرف توبہ کرتا ہے، یعنی پلٹ کے آتا ہے، واپس آتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور وہ بہت جاننے والا اور سب دلوں کا حال جانتا ہے، رائٹ؟ وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اب کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ اگلی آیت موجود ہے، اس سے ہم کو ڈرنا چاہیے بھائی، بہت ڈراؤنی آیت ہے۔ کیا ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے کہ جو مسلسل ہٹ دھرمی کے ساتھ گناہ پہ اڑے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، انٹل یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، یعنی کہ ان کے اوپر موت آنے کا وقت آ جاتا ہے، یعنی ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب مرنے کا ٹائم آ گیا، بھائی ڈاکٹر کے پاس گیا تو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اس نے کہا یار اب تو کینسر ہو گیا بھائی اندر، 2-3 مہینے کی اور بات ہے آپ کے، پھر ٹائم فش، تو اب پریشانی شروع، کیا تو اب آپ فوراً توبہ کر رہے ہیں، سوری، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، قال انی تبت الآن، جب موت دیکھ لی اور پھر کہنے لگے کہ یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، ایسے لوگ ولیست التوبہ، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور ان کی بھی نہیں جو وللذین یموتون وہم کفار، اور جو لوگ مر گئے اور وہ کافر ہی تھے، وہ کبھی توبہ بھی نہیں کر سکے۔ اور ایک تو یہ کہ وہ توبہ آدمی کر رہا ہے لیکن وہ موت دیکھ چکا ہے، جیسے قرآن میں ذکر ہے نا کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا سوری اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اولئک اعتدنا لهم عذابا الیم، تو بھائی میرا مشورہ، جس سے جو غلطی ہو گئی، چاہے عمران جھوٹ بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، یا اپوزیشن یا ایم کیو ایم یا پی، جو بھی، یا ایم این ایس نے ووٹ بیچے ہیں، اگر وہ بیچے ہیں تو وہ تو گئے کام سے، ٹوٹلی گئے، کمپلیٹلی گئے، بتا رہا ہوں۔ قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ جو سن کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اگر جو قرآن پہ ایمان ہے، تو اگر قرآن پہ ایمان نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، جو دل چاہے کرے، مگر اگر قرآن پہ ایمان ہے تو پھر آپ کو بہت محتاط رہنا پڑے گا۔ اگر جو ووٹ بکے ہیں اور خریدنے والا بھی اتنا ہی
جس پارٹی نے پیسے دے کے سب سے پہلے تو جا کے کافروں سے اور نان مسلم سے جو ہے وہ فارنر سے دوستی کرنا، ان سے مدد مانگنا، اپنے ہی ملک کے خلاف لوگ، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف، اور پھر ان کے ذریعے آنے کی کوشش کرنا، جرم کیے ہیں ان سے بھاگنے کی کوشش کرنا. بھاگ لیں، بچ جائیں گے نا، یا اللہ سے بھی بچ جائیں گے؟ کوئی نہیں بچ سکتا، ہر ایک کو حساب تو دینا ہے. اور موت سر پہ کھڑی ہے بھائی. 21 سال کا آنن فانن جا سکتا ہے میری آنکھوں کے سامنے، 1 ہفتے پہلے کی بات ہے. ویسے تو لوگ ویسے بھی مرتے، مگر بہت قریب کا جس کو دیکھا ہوا تھا، میرا بیٹا کھیلتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا رہا ہے عرصے تک ساکر. تو لگتا ہے ڈر لگتا ہے، آتا ہے ڈر. یار کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے بچے جاتے ہیں اسکول گاڑی لے کے، تو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. تو ان آیات کو پڑھ کے، قرآن کو پڑھ کے ہمیں ڈرنا چاہیے بھائی. تو اگر آپ لوگوں نے کوئی ان میں سے کسی نے بھی، پی ٹی آئی والوں نے ووٹ بیچے ہیں، حق کے خلاف گئے ہیں، کافروں کا ساتھ دیا ہے، معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دے گا. واپس آ جائیں، معاف کر دے گا. توبہ کریں. اگر موت آ گئی اس دوران میں، گئے آپ کام سے، ٹوٹلی گئے آپ کام سے. تو یہی صرف میں دکھانا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا. ہے تو بہت کچھ قرآن کے اندر، تو مگر یہ کہ یہ سچویشن مجھے ایسے لگی کہ یہ ہماری موجودہ صورتحال سے بہت ملتی جلتی ہے. تو میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا کے ڈال دوں، جس کی بھی نظر سے گزر جائے، جس کو بھی عقل آ جائے وہ سمجھ لے. If not then تو this is it. That's یہی جسٹ دکھانا چاہ رہا تھا اس ویڈیو کے اندر. ہوپ فلی کہ کسی کی نظر سے گزرے اور اس کو عقل آئے. اور آخر میں جو ہے وہ آخر ان الحمدللہ رب العالمین. اور یہی کہوں گا کہ اگر میری اس ویڈیو میں جو کچھ بھی میں نے بکا ہے، بولا ہے، جو بھی رائٹ سنسیئرلی کہا ہے، اور اگر کسی کے جذبات کو ہرٹ ہوا ہے، یا میں if I offended anybody's feeling، تو پہلے سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں سب کہ برا نہ مانیے گا. اور یہ صرف قرآن کی، کیونکہ حدیث ہے کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی پتہ ہو تو میری طرف سے اس کو آگے بڑھاؤ. تو چونکہ یہ حالات تھے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسی جو ہے اندھی نگری مچی ہوئی ہے، کیسے جو ہے لوگ بک رہے ہیں، اماناتیں خریدی جا رہی ہیں، بک رہی ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ انسان ہے کہ جانور ہے؟ سوچو ذرا، سمجھے نا. اور خدا کدھر ہے؟ قرآن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سورہ فرقان کے اندر ایک آیت ہے، جب اللہ نے حضور سے پوچھا یا پوچھیں گے، قرآن میں پاسٹ اور فیوچر ایک ہی ٹنس ہوتا ہے عربی میں. تو جواب کیا دیا حضور نے کہ قالا یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یا اللہ میرے قوم کی حالت اس لیے کہ ہاں اس نے قرآن چھوڑ رکھا تھا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ قرآن پڑھتے تو ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھنا، کیا ہے اس میں، ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا، سمجھنے کا. پڑھ لیا، رٹ لیا، تراویاں پڑھ لی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں پیچھے، دماغ کہیں اور ہے، کچھ نہیں ہے. بہرحال تو میری بس یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا بھائی. صرف تھوڑی سی یہ باتیں آگے پہنچانا چاہ رہا تھا. تو دس از اٹ. اور آخر میں پھر وہی آیت کے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.